बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। बड़ा तफसीली, गैर मुबहम, जामे, मुदल्लल, दो टोक खिताब करके आज हमारे जो सिपा सालार हैं सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया। वहीं पर पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली का एजेंडा भी वाज़ेह कर दिया। दिल्ली से लेकर काबुल तक प्रॉक्सीज, पाकिस्तान दुश्मनी, फितनाल खारज, फितनाल हिंद, अफगान तालिबान, मोदी हुकूमत, सबको दो टोक जो है वो पैगाम जो है वो दिया गया है उनकी जानब से। और वही सुबह से मीडिया पर जो है वो ज़ेर बहस है। फिर दोहा में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है। उसमें भी पाकिस्तान ने अपना जो मौक़िफ़ है, अपना जो केस है, वो बड़ा जामे अंदाज में, बड़े भरपूर अंदाज में उनके सामने जो है वो रखा है। और उसमें भी किसी किस्म की कोई झोल नहीं है। फ़लस्तीन, कश्मीर, इलाक़ा सलामती, पाकिस्तान के बुनियादी कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़, सारी बातें उन्होंने की हैं। ये भी कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में उनका पास आउट होने वाले कैडेट से ख़िताब था, जिसमें गैर मुल्की कैडेट्स भी थे। एक तो उन्होंने ये कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने जिस अज़म से दुश्मन को शिकस्त दी है, इससे कौम का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस था, इससे भी पाक फ़ौज पर जो कौम का एक एतमाद था, एतबार था, उस मुस्तहकम हुआ, क्योंकि पूरी कौम इस ऑपरेशन के दौरान अपनी फ़ौज के साथ खड़ी थी। उसके बाद फिर बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए गए, लेकिन ये कौम पहले से ज़्यादा मुत्तहद और यकजुबान हुई। दुश्मन को फिर भी उन्होंने मैसेज दिया कि हम अपनी ज़मीन का 1 इंच भी किसी को नहीं लेने देंगे। और इनके राफेल तैयारे, उन्होंने कहा कि हमने मार गिराए। मुतअद्दिद बेसेस बशमूल इनका S-400 सिस्टम जो था वो तबाह किया। मल्टी डोमेन वारफेयर की सलाहियतों का मुजाहरा। लेकिन भारत ने पहलगाम वाक़या के सबूत तो पेश न कर सका, उल्टा उन्होंने कहा कि अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। ये भी उन्होंने कहा कि मैं इस कौम को यकीन दिलाता हूँ, पाकिस्तान के नौजवानों को यकीन दिलाता हूँ कि हम इस मुक़द्दस सरज़मीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे। फ़ज़ाइया है, नेवी है, जो भी फोर्सेस हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, कोई शक नहीं है। और हर शोबे में जो सलाहियतें हैं वो मनवाई गई हैं। फिर ये भी कहा कि हमारा जो दिफाई नज़रिया है वो यही है कि क्रेडिबल डिफेंस हो, और हमारा वो दायमी तैयारी है। कुछ लोग हैं, दुश्मन हैं, उनका ये कहना था कि जो हमारे और यानी कि अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने पर तुले हुए हैं। अब उन्होंने एक और चीज़, और भारत को इसके हवाले से उन्होंने बड़ा दो टोक पैगाम भी दिया। उन्होंने कहा कि ये जो भारत की जोग्राफियाई वसअत का मनगढ़ंत हफाजती तसव्वुर है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। ये जो कहता है ना, खित्ते का मैं थानेदार हूँ या खित्ते की मैं सुपर पावर हूँ, उन्होंने कहा कि ये
ختم کیا جائے گا اور دشمن کو پہنچائے جانے والے فوجی اور اقتصادی نقصانات بھارت کی توقعات سے کہیں زیادہ ہوں گے اگر یہ دوبارہ کوشش کریں گے ہم پر جنگ مسلط کرنے کی۔ اور یہ بھی انہوں نے خبردار کیا کہ ایک فوجی آفیسر کی حیثیت سے، فوجی جرنیل کی حیثیت سے انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو ماحول ہے، نیوکلیر انوائرمنٹ ہے، اس ماحول میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں۔ یہ انہوں نے واضح کیا، انہوں نے کہا کہ لیکن اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر بھارت یاد رکھے اس کا نقصان کتنا ہوگا، اس کو خود بھی یاد نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم انڈیا کی بیان بازی سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوں گے، کسی بھی قسم کی چھوٹی سی اشتعال انگیزی بھی ہوگی تو فیصلہ کو جواب دیں گے، لیکن اس تمام تر خطے میں جو کشیدگی اگر کوئی پیدا ہوتی ہے اس کی ذمہ داری انڈیا کے اوپر ہوگی، اور پاکستان چونکہ اس خطے میں انتہائی کامیابی سے نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر ابھرا ہے۔ پھر افغانستان کے لوگوں پر انہوں نے زور دیا، عوام جو ہے، افغان عوام، ان کو آرمی چیف نے مخاطب کیا اور یہ کہا کہ افغان عوام جو ہیں وہ دائمی تشدد کی بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کریں۔ طالبان رجیم کو ان پراکسیوں پر لگام ڈالنی چاہیے جن کے افغانستان میں پناہ گاہیں ہیں۔ یہ پراکسیز پاکستان کے اندر گھناؤنے حملے کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتی ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے افواج پاکستان عوام کے تعاون سے اس لعنت کو بھی شکست دے گی۔ گمراہ کن دہشت گردوں کے سامنے انہوں نے کہا کسی طور پر نہیں جھکا جائے گا۔ دشمن جو ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ فتنہ الہند، فتنہ الخارج کو ہائیبرڈ گنز کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اس کا چہرہ بھی بے نقاب کیا جائے گا۔ کسی بھول میں مت رہیں، ہر محاذ پر چوکس ہے اور اس پرچم، سبز لالی پرچم کو ہمیشہ سربلند رکھا جائے گا۔ یہ وہ میسیجز تھے جو سپہ سالار کی جانب سے دیے گئے۔ میں نے موٹے موٹے پڑھے، بڑا لمبا ان کا خطاب تھا، کیونکہ انہوں نے غزہ، فلسطین، کشمیر کے اوپر پاکستان کا جو دو ٹوک واضح جامع موقف ہے اس کا بھی ذکر کیا، اس کے ساتھ پاکستان کی اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت کا ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ جو سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا ہے یہ بڑا اہم ہے اور اس سے جو ہے وہ یقیناً مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام بھی آئے گا۔ پھر ایک بات انہوں نے کہی کہ ڈس انفارمیشن، جعلی خبریں، فیک نیوز، انہوں نے نوجوانوں سے خاص طور پر کہا، کیڈٹ سے بھی کہا کہ اس کا نشانہ مت بنے، اس کا شکار نہ ہوں۔ آدھا سچ بھی انہوں نے کہا کہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، پورا سچ نہیں بولا جاتا، آدھے سچ کے پیچھے لگ کر جو لوگ ہیں وہ جناب چلے پڑتے ہیں۔ اور یہاں پہ مجھے یاد آ گیا اس آدھے سچ سے، یہاں تو سچائی کو جھوٹ میں بدلا جاتا ہے۔ ایک شخص زندہ ہے، اس کو مردہ قرار دے دیا گیا، اور وہ مردہ قرار دیا گیا شخص چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، اور بھائی میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، لیکن کوئی اس کی نہیں سنتا۔ یہ حال ہے اس قوم کا۔ ممتاز نیوز کاسٹر، ایک مخصوص لب و لہجے کی مالک عشرت فاطمہ، پی ٹی وی کی جان پہچان، ریڈیو پاکستان کی آن، ان کے بارے میں ایک فیک نیوز پھیلائی گئی سوشل میڈیا کے اوپر، اور ہمارے بعض ٹی وی چینلز نے بھی چلا دی تصدیق کیے بغیر۔ خدا نہ خواستہ وہ انتقال کر گئی ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنا شروع کر دیا۔ وہ بیچاری زندہ تھی، کیا گزری ہوگی اس کے اوپر۔ یہ میں آپ کو فیک نیوز کی بات بتا رہا ہوں
ایک زندہ خاتون کو مار دیا گیا اور وہ مردہ قرار دی گئی. خاتون چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے اللہ کے بندوں میں زندہ ہوں. اسے ٹویٹر پر آ کر، انسٹا پہ آ کر، سوشل میڈیا پہ آ کر اپنے زندہ ہونے کی گواہی دینی پڑی. یہ اتنا خوفناک میڈیا ہے. اس کے باوجود کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ تو میں نے جواب دیا کہ جھوٹی خبر ہے یار. ان کے میں نے بیان ڈالا. ان کے بھائی سے ہماری بات ہوئی، بلال شیخ صاحب سے. وہ خدا کے لیے یہ مت کرے. اس کے خاندان پہ، اس کے بچوں پہ، خود اس خاتون پہ کیا گزری ہوگی. وہ کہتی ہے کہ میری زندگی کے لیے تو دعا نہ دیں، لیکن مجھے ویسے تو دعا دے دیں. آپ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ فیک نیوز. حال دیکھ لیں. کیا بندہ بات کرے. وہ زندہ ہیں، چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ میں زندہ ہوں، خدا کے بندوں میں زندہ ہوں، مجھے زندہ میں تصور کرو، سمجھو، شامل کرو. ہم نے مردہ قرار دے دیا. زندگی موت کا مالک تو وہ اللہ ہے نا. جب کسی نے جانا ہے تو چلا جائے گا. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کی خواہشات ہیں، یہ مر جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ڈوب جائے، یہ تر جائے. وہ پھر اپنا سارا زور جو ہے. اس محترمہ نے تو کسی کا دل بھی نہیں دکھایا، یہ کسی کو دشمن بھی نہیں، پھر بھی اس کے خلاف جھوٹی خبر دے دی گئی. اسی کا ذکر جو ہے انہوں نے کہا کہ ڈس انفارمیشن یا انفارمیشن ڈس آرڈر، اس کا شکار مت بنے. صحیح معلومات ہونی چاہیے، پورا سچ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ دوحہ میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، اور انہیں مذاکرات کی وجہ سے جنگ بندی میں بھی توسیع کی گئی. اور ان مذاکرات کے دوران پاکستان، میری انفارمیشن کے مطابق پاکستان کا جو وفد ہے وہ اعلیٰ سول و عسکری حکام پر مشتمل ہے. انہوں نے یہ ایک ہی میسج دیا ہے کہ افغان طالبان اپنی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکے. افغان طالبان اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کے ٹھکانے، محفوظ پناہ گاہیں ختم کریں. افغان طالبان فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخارج کو اپنے ملک سے نکالے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پاکستان یہ کام کرے گا. اس ایشو کے اوپر ان سے بات ہو رہی ہے. 95,000 2001 سے لے کر اب تک 95,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں پاکستان کے شہری سیکورٹی فورسز. اور اگر 2021 سے لے کر اب تک کی بات کی جائے تو 3,500 سے زیادہ ہمارے فورسز کے جوان شہید ہو چکے ہیں جب سے افغان طالبان آئے ہیں. 3,500 یہ کم تعداد نہیں ہے. اور 95,000 قربانیاں ہم دے چکے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. پھر بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانے. ہمارے اندر نہیں، ہم تو ان ٹھکانوں کو ملیا میٹ کر رہے ہیں، نیست و نابود کر رہے ہیں، مٹی بنا رہے ہیں. لیکن فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان، بھارتی پراکسی یافتہ کالعدم تنظیمیں اور گروپس پاکستان میں عدم استحکام پھیلانا چاہتے ہیں، پھیلا رہے ہیں. دوحہ مذاکرات میں ان پر یہ کہا گیا افغان طالبان کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی برقرار رہے تو پھر آپ دوحہ معاہدے پر بھی عمل درآمد کریں. قطر سے یہ کہا پاکستان نے کہ آپ تو ہمارے ضامن ہیں، آپ تو ہمارے ثالث ہیں، پھر کیوں نہیں آپ اپنی اس ثالثی کا حق ادا کرتے؟ کیوں نہیں افغان طالبان کو روکتے؟ ان کو روکیے، ان کو کہیے صبر، تحمل، برداشت، یہ سارے پیمانے ہمارے لبریز ہو چکے. جو بھی کاروائی کرے گا سرحدی ایریا میں، اس کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ملے گی اس کو اس کے گھر میں جا کر نشانہ بنائیں گے. بالکل یہ کلیئر کٹ پالیسی ہے، دو ٹوک پالیسی ہے، واضح پالیسی ہے، اور اس میں کوئی جھول نہیں ہے.
اس میں کوئی جال سازی نہیں ہے، اس میں کوئی جھکاؤ نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے۔ یہ افغان طالبان کو بتا دیا گیا کہ بھائی گیند اب تمہارے کورٹ میں ہے۔ پھر وہی بات، دہشت گردی کے ٹھکانے ختم کریں، فتنہ ہندوستان فتنہ الخارج کو نکالیں، پناہ گاہیں ختم کریں، ان کے اور پاکستان کے ساتھ یہ دورہ معیار ختم کریں، یہ دوگلا پن کہ ہم جی کارروائی کر رہے ہیں یہاں پہ وہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کون کہاں پہ ہے۔ نشانہ بنایا، کل رات بھی بنایا، حافظ گل بہادر گروپ کے کئی لوگ، کئی دہشت گرد مار دیے، پتہ ہے پاکستانی فورسز کو۔ اور پھر ہم سے سیکھا ہوا ہے سارا کچھ افغان طالبان نے، ہم ہی پہ، ہمارے اداروں پہ ہی آزما رہے ہیں، تو کیا ہمارے اداروں کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون کیا ہے؟ انہی کے پاس تھے، انہی کے پاس تربیت حاصل کرتے تھے، کیا بات کرتے ہیں؟ انہی کو آپ آنکھیں دکھائیں گے تو یہ تو انشاءاللہ نہیں چلنے دیا جائے گا۔ اور آرمی چیف کا میسج کلیئر کٹ، دو ٹوک غیر مبہم جامع مدلل سپہ سالار نے کھل کر کہہ دیا، غلطی سے بھی غلطی مت کیجیے گا، پھر جو جواب ہوگا تو پھر داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔